अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की परनूर सातों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम सदाए कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फ़हम कुरान के लिए, शायकीन उलूमुल कुरान के लिए एक संगे मील की हैसियत रखता है। हमने बिल्कुल इब्तदा से अलहम्द से प्रोग्राम का आगाज़ किया था और फिर कोई भी आयत, कोई भी लफ्ज़ मिस किए हुए हमने अपना सफ़र जारी रखा है और आज हमारा सबक पहुँचा है। नाज़रीन किराम, दूसरा पारा है कलामुल्लाह का, सूरह बकरा है और आयत नंबर 224 से लेकर 227 तक के मज़ामीन आज हमारे मौजू का हिस्सा हैं। तो आइए नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम आज के सबक की तिलावत समाअत करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन क़ारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल ना करो जिनसे मकसूद नेकी, तकवा और लोगों के दरमियान सुलह कुराने से बाज रहना हो। यानी अल्लाह के नाम की ये कसम ना खाया करो कि हम ये नेक काम नहीं करेंगे। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुनता है और सब कुछ जानता है। जो बेमानी कस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम सोचते हुए, समझते हुए, इरादे के साथ सच्चे दिल से खाते हो उनके बारे में बाज़ पुरस ज़रूर होगी। अल्लाह बहुत दरगुज़र करने वाला है और बुर्दबार है। जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा लेते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर उस दौरान उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह मुआफ़ करने वाला है और रहम करने वाला है, और अगर उन्होंने तलाक़ की ही ठान ली है तो वो याद रखें अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। नाज़रीन किराम, आज के सबक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बड़ी अहम हिदायत हैं हमारी रहनुमाई के लिए, ख़ास तौर पर ख़ानगी ज़िंदगी के लिए, आइली कवानीन के लिए, आइली ज़िंदगी के लिए। नाज़रीन किराम, 2 बातें ऐसी हैं हमारी ज़िंदगी में जो अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एलानिया अफ़्व दरगुज़र का ऐलान किया है, इज़हार किया है। वो 2 कौन सी बातें हैं? एक बात नाज़रीन किराम ये है कि ख़ास तौर पर जो हमारे दिल में बाज़ औक़ात बुराई के, गुनाह के ख़यालात आते हैं उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरगुज़र फरमाया है। क्यों, क्या वजह है? नाज़रीन किराम, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अकाउंटेबिलिटी है ना, मुहासबा जो है वो इख्तियारी हालत में है। इख्तियारी हालत में जब हम होशो हवास में हों और इख्तियार भी हो, फिर जो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया है कि नहीं करना, फिर वो नहीं करना, और जिस पर हमें इख्तियार ही नहीं है उसके बारे में ख्याल अगर आ जाए, क्योंकि ख्याल आना हमारे इख्तियार में नहीं है, ख्याल आना इख्तियार में नहीं है, ख्याल लाना इख्तियार में ज़रूर है। देखें, जैसे नमाज की हालत में हम अक्सर बात करते हैं कि जितनी भूली हुई बातें होती हैं वो हमें नमाज की हालत में याद आती हैं। नमाज में बहुत सारे ख़यालात आते हैं, बल्कि एक मर्तबा तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर ये अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हों, हमें बताइए नमाज में इतने भयानक ख़यालात आते हैं हमारे दिल में कि हम आपको बयान भी नहीं कर सकते। तो उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया था कि ए हमारे हबीब, इनको खुशखबरी दे दें कि ख़यालात का आना काबिल मुहासबा नहीं है हमारी निगाह में, ख़यालात का लाना काबिल मुहासबा है। क्योंकि ख़यालात के आने में इंसान को इख्तियार नहीं है, बेशक वो नमाज की हालत हो या नमाज के बग़ैर की हालत हो। और इसी तरह नाज़रीन किराम, जो आज के सबक में अल्लाह ने हमें तख़फ़ीफ़ दी है वो दी है कि ये जो रूटीन में हम गुफ्तगू करते हुए रवानी में बेमानी सी कस्में खा लेते हैं,
اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے میں اس پر محاسبہ نہیں کروں گا۔ ہاں اگر تم نے کوئی ایسی قسم کھائی جس کا تعلق انسانی معاملات سے ہو، جس کا تعلق حقوق اللہ یا حقوق العباد سے ہو، اور اس بارے میں تم نے قسم کھا لی جان بوجھ کر ہوش و حواس کے عالم میں، اور پھر اس قسم کو تم نے پورا نہ کیا، اس کے بارے میں ہم ضرور باز پرس کریں گے، کیونکہ قسم ایک وعدہ ہوتا ہے، اور اس وعدے کو وفا نہ کیا تو ہم ضرور پوچھیں گے کہ اگر وفا نہیں کرنا تھا تو اتنی بھاری اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کو بیچ میں رکھ کے پھر قسم کیوں کھائی تھی، اس کی باز پرس ہوگی۔ دوسرا ناظرین کرام، آج کے سبق میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، ہماری خاندانی اور عائلی زندگی کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ بعض اوقات گھریلو امور میں میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، اس ناراضگی کے عالم میں شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ یہاں بھی قریب آنے سے مراد کیا ہے ناظرین کرام؟ یہاں بھی جو پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بھی عورت کی عفت و عصمت کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنی نزاکت کے ساتھ، کتنے احترام کے ساتھ اللہ ملحوظ خاطر رکھ رہا ہے، اشاروں کنایوں سے بات کر رہا ہے کہ جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں یا نہ جانے کا عہد کر لیتے ہیں تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اب 4 مہینے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مقاربت نہیں کرتا، مباشرت نہیں کرتا، صحبت اختیار نہیں کرتا، 4 مہینے درمیان میں رجوع کر لیا تو معافی ہے، لیکن 4 مہینے گزر گئے تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہ بڑی اہم بات تھی جو ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ ناراضگی اختیار کرتے ہوئے قسمیں کھا لیتے ہیں، 4 مہینے سے اوپر گزر گیا، یہ تو طلاق ہو گئی ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج اس پہ ناظرین کرام ان نازک ترین مسائل پر ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم نے اپنے پروگرام صدائے قرآن کے مفتیان کرام کو زحمت دی ہے۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید، ماشاءاللہ جید عالم دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں، ماشاءاللہ نوجوان اسکالر ہیں، استاذ ہیں، عالم دین بھی ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ سب خیریت سے ہیں؟ بخیر وافیت الحمدللہ۔ کل بھی ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات سے بڑے اہم موضوع کے اوپر گفتگو ہماری ہوئی تھی، آج بھی اسی تناظر میں بہت نازک سے مسائل ہیں، تو جہاں پر آپ جیسے عالم دین کی رہنمائی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو زحمت دیتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں، پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں، ہمارے لیے بھی بہت راحت کی بات ہے، اور مجھے امید ہے آپ کے لیے بھی بہت سعادت کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت نے، میں نے اپنے مقدمے میں عرض کیا کہ 2 معاملات میں تخفیف کا اعلان کیا ہے، اعلان عام کیا ہے۔ ایک تو جو خیالات آتے ہیں، کیونکہ خیالات پہ انسان کو اختیار نہیں ہے، عمل کا اختیار ہے، خیالات آنے کا اختیار نہیں ہے۔ بے شک گناہ کے خیالات آتے ہیں، لیکن کتنی اللہ رب العزت کی شان کریمی ہے کہ خیالات آنے پر نہیں لکھا جاتا، اگر اس خیال کے آنے کے بعد گناہ کا، برائی کا خیال آیا، اس پر عمل کر لیا، پھر لکھا جاتا ہے، پہلے معافی ہے۔ اس طرح قسموں کی بھی معافی دے دی کہ جو تم روٹین میں قسمیں کھا لیتے ہو۔ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ذرا اس کو کھول کے رکھیے گا، اس بات کو، اللہ کے اس حکم کو، اس تخفیف کو، کون سی ایسی قسمیں ہوتی ہیں جو ہم عام روٹین میں کھا لیتے ہیں اور اس پر اللہ رب العزت کا میں محاسبہ نہیں کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ گرامی قدر استاد محترم، آپ کے اس سوال میں جو قسم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی جیسے کہ خیالات ارادی طور پر جو آتے ہیں، جس کو ہم لاتے ہیں، اس کی ممانعت پر، اس کو روکنے پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر خاص طور پہ منع کیا ہے کہ آپ خیالات کو اپنے اوپر خود نہ لائیں، لاؤ نہ۔
ایک ہے خیالات کا آنا، اس پہ تو اختیار نہیں ہے، لیکن خیالات بعض اوقات ہم خیال لاتے ہیں جتنی کاؤنٹنگ ہے جی کہ ہمارے والٹ میں کتنے پیسے تھے، کتنے رہ گئے، کتنے خرچ، بہت ہی اچھا پیغام ہے کہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ اب اس قسم کو، جو قسمیں اٹھانے کے متعلق جو کفارے کا حکم فرما رہے ہیں، یا قسم کی اصل حقیقت کیا ہے، قسم کیا ہے، اسلام میں قسم کی جو جھوٹی قسم ہے اس کے اوپر وعید کیوں ہے، اور سچی قسمیں کھانے پر بھی اس وقت تک اجازت نہیں جب تک کہ انسان کو کوئی مجبوری لاحق نہ ہو جائے۔ اس میں پھر تقسیم بتائی، قسم ایمان جیسے قرآن میں ذکر ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ایمان اور ایمان میں فرق ہے۔ ایمان یمین سے ہے اور یمین قسم کہتے ہیں، اور قسم کے معنی ہے کہ جب ایمان کے معنی یقین کے ہیں، یقین کی ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، اور ایمان یمین قسم سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کی جو تشریح کی ہے اس میں 3 قسموں کو اس آیت کی روشنی میں تقسیم کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہاں دوسری آیت بھی موجود ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان قسموں کے بارے میں نہیں پوچھے گا جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو۔ اب ہمیں پوچھنا ہوگا علماء سے، فقہاء سے، کہ قسمیں کتنی قسم کی ہیں کہ جس پر پوچھ گچھ ہے اور جس پر پوچھ گچھ نہیں ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا کفارہ ہے، اس کا کیا گناہ ہے۔ صحیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو تطبیق کے ساتھ علماء و فقہاء نے قسموں کی 3 قسمیں بتا دیں کہ یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ اب یمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان، عربوں کی عادت ہے وہ ہر بات پہ واللہ تاللہ باللہ، عام عادت ہوتی ہے ان کی قسم اٹھانے کی، اور اس طرح قسم اٹھانے میں پھر ترتیب ہے کہ قسم کے لغوی معنی کیا ہیں، جب ارادہ ہو، اور جس چیز پر آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں اس ارادے سے کہ میں اگر اس معاملے میں سچا ہوں تو اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں تو نعوذ باللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر شک ہے۔ اس لیے قسم کے لفظ کو اتنا سخت قرار دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح و سند حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا من اقسم بغیر اللہ فقط اشرک، کہ جو شخص اللہ کے ماں سوا کسی کی قسم اٹھائے وہ تو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے وجود پہ شک، وجود پہ شک کرتا ہے، اس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم، کسی اور کی کیا قسم، بات ہے، یعنی اللہ کے ماں سوا کسی اور کی قسم۔ اب اس میں کعبہ کی قسم بھی آ سکتی ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، رب بعض کعبہ، اوقات ہم کہتے ہیں مجھے تیری قسم، تیری ماں کی قسم یا تیرے باپ کی قسم یا تیری عزت کی قسم، یہ اس طرح کی قسمیں سوائے عزت اور اللہ تعالیٰ کی شرف کی صرف قسم اٹھائی جا سکتی ہے، کیونکہ قسم کسی کی عزت اور شرف کی خاطر۔ یہ جو ہم قسمیں کھاتے ہیں مصطفیٰ، یہ جو جیسے میں نے عرض کیا ہے محبت میں، مجھے تیری قسم، کیا یہ لغو نہیں؟ یہ لغو نہیں ہے، یہ گناہ میں ہے، اس لیے کہ قسم کے اٹھانے میں لغو قسم اللہ تعالیٰ کے نام سے پھر بھی اٹھائے گا تب لغو ہوگی جب اس کا ارادہ نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اچھا، یہ تب شرط ہے جس وقت وہ اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ سے اس کام کرنے کا نہ ہو، اور وہ ایسی قسمیں اٹھاتا جا رہا ہے، قسمیں اٹھاتا جا رہا ہے، یہ لیکن گناہ ہے، یہ تو شرک میں آ گیا نا، مجھے تیری قسم، ہاں وہ تو تیری قسم میں تو غیر اللہ کی قسم ہو گئی، اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا تو شرک ہے، صحیح، یہ تو گناہ عظیم ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے، ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس طرح جو دوسری قسم ہے یمین غموس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ماضی کی قسم ہے، یعنی گزشتہ جو پاسٹ میں ہم نے کوئی بات کی یا کام کیا اور وہ نہیں تھا اور ہم نے کہا نہیں میں نے تو ایسے کیا تھا، اللہ کی قسم میں نے تو یوں کہا تھا، اللہ کی قسم میں نے تو آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، اللہ کی قسم میں نے تو آپ کو اتنا دیا تھا۔ اس قسم کی قسمیں جو کہ اگر سچی نہیں ہیں وہ یمین غموس میں آتی ہیں، اگرچہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، یمین غموس پر کفارہ نہیں ہے۔ پھر جو قرآن نے یہاں جو کہا ہے کہ ہم لغو قسم کی قسموں پہ، بے دھیانی میں جو کھا لیتے ہو، بےمانی قسموں پہ، وہ کون سی ہیں؟ وہ بےمانی قسمیں یہ ہیں کہ اب پہلی بات یہ ہے کہ قسم کے اندر ارادہ شرط ہے، جب ارادہ ہی نہیں ہے، آپ بات پر قسم اٹھا رہے ہیں، قسم اللہ کی میں ایسے کروں گا، قسم اللہ کی میں ایسے کروں گا، تو ایسے قسم اٹھانے کی صورت میں اس کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، اگر نیت کا ہونا شرط ہے تو تب جا کے اس پر کفارہ آئے گا، اگر وہ اس کو پورا نہیں کرے گا، یہ عہد ہو گیا ہے قسم کا، جب عہد کو توڑے گا تو اس کے اوپر سزا ہے۔ یہاں عہد نہیں، جہاں عہد نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، وہاں عہد بھی نہیں ہے، جب عہد میں ارادہ نہیں ہے تو پھر وہ وعدہ بھی نہیں ہے، جب وعدہ نہیں ہے تو اس کی خلاف ورزی پھر وہ اس پر یہ کفارہ بھی بڑی نہیں اہم بات آپ نے بتا دی، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سزائے قرآن کی طرف سے یہ بڑا اہم پیغام ہے ناظرین کے لیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں مجھے تیری قسم، تیری عزت کی قسم، تیری محبت کی قسم، یہ ساری کی ساری غیر اللہ کی قسمیں میں، یہ غیر اللہ کی قسم، جی بالکل غیر اللہ کی قسم، یہ شرک ہے اور یہ گناہ ہے۔ اگر اس کو جان بوجھ کے وہ کہہ رہا ہے اور اس کو عقیدتاً کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم جیسے لیتا ہوں، تیری قسم بھی ایسے لیتا ہوں، تو وہ تو پھر ایمان سے بھی خارج ہوگی، اچھا، ورنہ اشرک کے لفظ سے مشرک نہیں ہو جائے گا،
صحیح. شرک کے قریب ہو جائے گا اگر وہ توبہ نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا. اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ مشرک ہو جائے گا. آپ کی اجازت سے مفتی صاحب کو شریک کرتے ہیں. مفتی صاحب، بے دھیانی میں لو، بے معنی قسمیں، آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. جی بہت کون شکریہ سی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، آپ کے اس پروگرام کا شکریہ کہ اتنا خوبصورت سیٹ اپ آپ نے بنایا. اس کا آپ اور- حصہ ہیں، آپ جی کا جی. بھی ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم نے ایک الفاظ کی تھوڑی سی جو ہے ترمیم کر کے، تم نے ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج ہم بحیثیت امت مسلمہ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو پکڑ لو. تو اس کا ایک سب سے بڑا پلیٹ فارم جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ذریعہ دیا ہے صدائے قرآن کے نام سے، یہ بہت زبردست قسم کا پروگرام ہے جو پورے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. الحمدللہ. اور مجھے فخر ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں اور آپ نے پھر بلایا. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پوری ٹیم کا شکریہ. اچھا، جو آپ نے سوال کیا، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو قسم کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے بیان کیا، بہت خوبصورت بیان کیا ہے کہ قسموں کی 3 قسمیں. پہلے یہ سمجھا جائے قسم کہتے کسے ہیں. قسم کہتے کسی چیز کو گواہ بنانا، اور اللہ چاہے تو کسی بھی چیز کو گواہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو گواہ نہیں بنا سکتے. اچھا، بچے جب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کا وعدہ، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس میں اللہ سے عہد کر رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اللہ کی شہادت کو بیچ میں رکھ رہے ہیں. جی جی، یہی مراد ہے نا. قسم کو ہم وعدہ بھی کہتے ہیں نا. وعدہ بھی کہتے ہیں، بالکل عہد بھی کہتے ہیں. ہاں. تو بعض اوقات یہ بچے جو ہے نا وہ فی البدی بولتے ہیں اللہ کا وعدہ، اللہ کی قسم سے، تو یہ لغو میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا عمومی طور پہ اس حوالے سے قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قسموں کی جو ہے ڈھال بنا کر جو ہے نا تختہ مشک نہ بناؤ اسے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لفظ قسم کھا کر، بڑی مفتی صاحب نے اہم بات کی طرف اشارہ کیا تھا، قسم میں نیت شامل ہے. جی جی بالکل، نیت ارادہ شامل ہے. اب ایسی کون سی قسمیں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں بات ذرا کھل جائے ہمارے ناظرین کے لیے، کہ جس میں نیت نہیں ہوتی اور ہم کھا لیتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر جو لغو میں آتی ہیں، جو بے معنی قسموں میں آتی ہیں، جن پر محاسبہ نہیں ہوگا، میں اس کی تھوڑی وضاحت چاہتا جی ہوں. ہمارے ہاں یہ اکثر یہ جو عربوں کے یہ روایت تھی، یہ بات تھی، تو وہ کیا کرتے رہے، واللہ باللہ تاللہ، قسم اللہ کی، اللہ کی، میں نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی قسم. وہ فی البدی عربوں کو کرتے ہیں. چھوڑیں، آج اپنے معاشرے میں آج ہمارے اکثر معاشرے میں کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. یہ فوراً بات میں قسمیں کھانا، جس بندے کی عادت ہو جائے، زبان قسمیں کھانے کی عادی ہو جائے، وہ لغو میں آتی ہیں، جس میں ارادہ شرط نہیں ہوتا. استاد محترم، اس کی دوسری جو دلیل ہے وہ اس الفاظ کی، وہ بھی یہ بھی ہو سکتی ہے قسمیں، یعنی جس کو لغو، جس کو یمین لغو کہتے ہیں. جیسے مثال ہم حلف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حلف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور قسم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. حلف بھی ہوتا ہے. جی. اب یہاں پر دیکھیں، جب کوئی بندہ کوئی معاملہ کر رہا ہوتا ہے اس کو منعقدہ کہا گیا ہے. اس لیے تیسری قسم کو بڑا واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ جب تک وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، کسبت جو ارادہ ہے وہ عمل کے ساتھ ہے، وہ ایگریمنٹ کے ساتھ ہے، وہ کسی بات پر ایک طے شدہ بات ہے. جب کسی سے کہیں گے، اب مثال اس کی مثال کیا ہے، قسم اللہ کی، میں نے اتنے پہ قسم اللہ کی میں نے اتنے پہ چیز خریدی ہے، اللہ قسم میں نے اتنے پہ خریدی ہے، اللہ قسم میں نے 10 روپے پہ خریدی ہے. اس طرح یا میرے ذہن میں بات آ رہی ہے تاکہ ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے کہ کوئی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. جی ہاں، یہی الفاظ مراد یہ ہے. اور اس پر کفارہ تو اس نہیں ہے، میں کوئی عمل کا نہیں دخل نہیں ہے. ہاں جی سر، ایسے ہم ایسے ہے. استفہامی انداز میں پوچھتے ہیں، استفہامی انداز. اللہ کی قسم. اگرچہ اس پر کفارہ تو نہیں ہے لیکن مواخذہ ہے، مواخذہ گناہ کا ہے، اس کے اوپر مواخذہ ہے کہ وہ ایسی قسمیں کھانے والا بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. لیکن یہاں تو ارشاد ہے کہ ہم نہیں، مواخذہ سے مراد کفارہ نہیں ہے، کفارہ نہیں، گناہ پھر بھی ہے. اچھا، علماء نے عادتاً گناہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسا. لیکن اگر بچنے کی روش کے حوالے سے اگر کوئی برکت کے طور پر، بعض مرتبہ عربوں کی عادت تھی وہ واللہ باللہ تاللہ کے لفظوں میں واو کو قسمیہ نہیں کہتے تھے، برکت کے لیے استعمال کرتے جی اور آج بھی کرتے ہیں. وہ اگر آج بھی اردو میں بھی اگر اپنے لفظوں میں ذہن میں یہ رکھے، جیسے ہم کہتے ہیں جب مبلغین کی عادت ہوتی ہے، اللہ کی قسم میرے محبوب نے یہ فرمایا، اللہ کی قسم یہ ہو کر رہے گا، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی میرا نیک بندہ اگر وہ قسم اٹھا لے، منع نہیں ہے قسم اٹھانے سے، برکت کے طور پر اس کی دلیل موجود ہے، لا ابرہ اللہ. کیونکہ اس میں اللہ کو گواہ بنایا جا الفاظ رہا ہے. حدیث بڑے پیارے ہیں کہ لا ابرہ اللہ، اگر میرا محبوب بندہ کسی کو غصے میں بھی قسم دے کے کہہ دے کہ تم باز نہیں آ رہے، اللہ قسم تم کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ، اور وہ قسم دے کے کہہ دے تو اللہ ابرہ اللہ، اس کی قسم سے بچو، اللہ اس کی اس قسم کو پورا کر دیتا ہے. تو زیادہ طور پر عام طور پر استفہامیہ انداز میں ہم جو کہتے ہیں اللہ کی قسم، جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہے میرا بے معنی قسمیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی جیسا وقفہ ہے پروگرام میں. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، اور چشم تصور میں روضہ اقدس کی جالیوں کو سامنے رکھ کر ہم ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں.
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے لے کر 227 تک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں وقفے سے پہلے یہ بتایا تھا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ یہ شرک میں آتا ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم محبت میں کہتے ہیں مجھے تیری قسم، وہ کہتا ہے مجھے تمہاری قسم، تو یہ نہیں کھانی چاہیے۔ یہ بڑا اہم پیغام تھا جو آج صدائے قرآن کی طرف سے ہمارے ناظرین کو گیا ہے، اکثر ہماری عادت ہے۔ اچھا، ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کی قسم تو کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن عظیم میں، قرآن کریم میں، قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے خود قسمیں کھائی ہیں۔ مثال کے طور پر والضحیٰ قسم ہے، اللہ نے کھائی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والعصر زمانے کی قسم، اور پھر ہم دیکھتے ہیں والنجم ستارے کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والقلم قلم کی قسم بھی کھائی ہے۔ پھر یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے تو شہر مدینہ کی قسم کھائی، سبحان اللہ، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ اے نبی، مجھے اس شہر کی قسم جس میں آپ رہتے ہیں۔ کیا محبت کا انداز ہے۔ اچھا، کلام اللہ میں یہ قسمیں کھائی گئی ہیں، اور ہم اگر کسی ایک دوسرے کی قسم کھا لیں تو وہ منع ہے، اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی بڑی واضح جو جواب ہے وہ یہ ہے، بڑا واضح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کو یہ روا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو جس نے تخلیق کیا ہے، چاہے وہ مخلوق چاہے جس طرح کی بھی ہے، وہ اسی کی تخلیق شدہ ہے، اس کے کن کے کلمے کی تخلیق شدہ ہے، اس کے امر اور ارادے کی تابع ہے، تو وہ اگر قسم اٹھائے تو اس کو تو روا ہے، مگر مخلوق کو اس لیے روا نہیں کہ وہ اس چیز کے اندر اس کی عظمت سے بڑھ کر کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مخلوق میں سے کسی قسم اٹھائی ہے تو وہ بھی اسی کی عزت اور اس کی عظمت کو پیش کرتی ہے، اس کی عزت و عظمت کو پیش کرتی ہے۔ جس نے شہر مدینہ بنایا ہے وہ تو قسم کھا سکتا ہے، جی ہاں۔ جس نے زمانے کو تخلیق کیا ہے وہ تو کھا سکتا ہے، میں نے زمانے کو تخلیق نہیں کیا، میں نے شہر مدینہ کو عظمت تو اس کی ہوگی نا، پھر جس کی قسم وہ اٹھا رہا ہے تو بنایا بھی اس نے۔ بالکل، اور دوسری اہم نقطے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ وہ مالک ہے، جی، اور ناظرین کرام، مالک کون ہوتا ہے؟ مالک وہ ہوتا ہے جس کو حق تصرف ہو کسی چیز پر، تصرف، ماشاءاللہ، وہ مالک ہوتا ہے۔ میں بہت محدود کسی چیز کا اس کا مالک تو ہو سکتا ہوں، لیکن وہ جو مفتی صاحب کے پاس موبائل پڑا ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اس پر حق تصرف نہیں ہے۔ اللہ چونکہ زمین و آسمان کا مالک ہے، آفاق کا مالک ہے، لہٰذا اس کو تصرف کا حق ہے کہ وہ شہر مدینہ کی قسم کھائے، یا احد پہاڑ کی قسم کھائے، یا کوئی قلم کی قسم کھائے، یا وہ زمانے کی قسم کھائے، ہمیں اختیار نہیں ہے، صحیح، بحیثیت مخلوق ہے۔ جی، ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوں۔ اب آج کے سبق میں دوسرا بڑا اہم پہلو ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، پاس نہ جانے سے مراد یہی ہے کہ ازواجی تعلقات کو منقطع کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر تو 4 مہینے کے دوران رجوع کر لیں تو کوئی گناہ نہیں، اگر 4 مہینے گزر گئے تو کیا ہوگا؟ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ یہ 4 مہینے کی جو قسم کھا لیتے ہیں تو اسے ایلا کہا جاتا ہے۔ ایلا کے حوالے سے یہ ہے کہ اب ان کو اپنا اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ 4 مہینے کے اندر رجوع کرتے ہیں تو ان کو کوئی کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 4 مہینے کے بعد وہ اگر بیوی سے جو ہے ملنا چاہتے ہیں یا ان کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، تو اب کیا ہو گیا کہ اب یہاں سے ایک طلاق واقع ہوگی، جسے طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ اچھا، طلاق واقع ہوگی؟ جی، طلاق واقع ہوگی، قسم کھائی نا، اور قسم میں ارادہ شامل ہوتا ہے، تو ارادہ شامل ہونے کے نتیجے میں اب اگر وہ 4 مہینے انہوں نے گزار دیے تو 4 مہینے گزارنے کے نتیجے میں اپنے آپ طلاق واقع ہوگی، اپنے آپ طلاق ہوگی، ایک طلاق، اسے طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور اگر 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی مگر ایک کفارہ ہوگا۔
اچھا پھر بھی کفارہ ہوگا؟ جی 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 ایک کفارہ ہوگا، پھر بھی کفارہ ہوگا؟ جی جی وہ کفارہ طلاق کی صورت میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ قسم توڑنے کا ہوگا، وہ قسم توڑنے قسم توڑنے جی 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 وہ قسم توڑنے کا ہوگا۔ اچھا۔ اور قسم توڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہے کہ 10 مساکینوں کو کھانا کھلایا جائیں، یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں، یا 60 روزے رکھے نا؟ نہیں 60 روزے والا دوسرا معاملہ ہے، وہ زہار کا ہے، وہ زہار کا ہے، زہار کا ہے، وہ زہار کا ہے، یہ ایلا کا ہے، زہار و ایلا میں فرق ہے، زہار میں جس میں کوئی خاص عضو ماں کے کہہ حوالے بیٹھے۔ سے، جی جی جی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ غلام آزاد کرے نہیں تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے، صحیح، 3 دن کے روزے 3 دن کے روزے، جی جی۔ پھر بتائیے جی سب سے جی جی سب سے قسم توڑنے کا کفارہ۔ جی سب سے پہلے قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلایا جائے 2 وقت کا، 2 وقت کا، جی جی جی، صبح شام اوسط درجے کا کھانا جیسے ہم کھاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نہیں 10 مساکین کو کھانا نہیں کھلا تو سکتے، کپڑے پہنائے جائیں، اچھا، ہاں کپڑے پہنائے جائیں، کتنے؟ وہ بھی 10 مساکین، 10 مساکین کو دیے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کو فدیہ دیا جا سکتا ہے، یہ بھی صورت ہے۔ جی اس کی صورت تفصیل کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بڑی خوبصورت کہ جس کو ہم اپنے پیمانے میں یوں ظاہر کر دیتے ہیں کہ نصفہ، جو کہ کفارہ ہے، جو کفارہ نصفہ ہماری زبان میں یعنی کہ اردو میں کہتے ہیں 2 کلو گندم کے برابر ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، یہ 2 وقت کا کھانا ہو جاتا ہے۔ اور کپڑوں میں بھی یہی ہے کہ اتنا 70 کا کپڑا دے دیا جائے کہ جس سے اس کا 70 ڈھانپ جائے۔ میں کہتا ہوں کتنے مساکین کو؟ 10 مساکین، 10 مساکین۔ اور اگر کوئی شخص 10 مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا کپڑا اتنا نہیں پہنا سکتا کہ جس سے ان کا 70 ڈھانپ جائے، یا 10 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا 2 کلو گندم کی صورت میں نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے اوپر روزے ہیں، پھر وہ 3 روزے لگاتار رکھے گا، درمیان میں چھوڑے گا نہیں، 3 روزے۔ جی یہ قسم کا کفارہ، یہ لا یؤاخذ باللغو فی ایمانکم، قسم کا کفارہ ہے۔ قسم۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا، تم سے تعلق نہیں رکھوں گا، اگر 4 مہینے کے درمیان میں رجوع کر لیا، ناظرین کرام کیٹیگوریکلی بہت توجہ سے بات سن لیجیے گا کہ اگر اس دوران 4 مہینے اللہ نے مہلت دے دی ہے، اگر 4 مہینے کے دوران رجوع کر لیا تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور بیوی کے پاس نہیں گئے تو ایک طلاق واقعہ ہو جائے گی، اور یہ طلاق بائن ہے جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، نہیں، لیکن نکاح جدید نکاح تجدید کے ساتھ 2 گواہن کے ساتھ اور نئے حق مہر کے ساتھ۔ نیا طلاق بائن کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عورت کو اختیار ہے عدت کے بعد جہاں بھی نکاح کرنا چاہے جب تک کہ اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ میں نے رجوع کا لفظ اس لیے بولا کہ اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس سے مراد یہ ہے گواہان کے ساتھ نئے حق مہر کے ساتھ، نکاح اپلائی ہوگا گواہان کے ساتھ، بالکل ایسا ہی ہے، نئے مہر کے ساتھ، نئے مہر کے نئے ساتھ، مہر کے ساتھ، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بڑی توجہ سے بات اور رجوع سے مراد ہماری وہ رجوع نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں عام طلاق میں ہے، رجوع سے مراد یہ ہے کہ قربت اختیار کرے، حق زوجیت اختیار کرے۔ جی گرامی کا استاد محترم، آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ بہہ چلے جاتے ہیں 5-5 سال، 4-4 سال، 3-3 مہینے، 4-4 مہینے۔ اس پہ بھی میں آتا ہوں، یہ بھی میرا ایک سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اب یہ ارشاد فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے ناراضگی کے ساتھ قسم تو نہیں کھائی، لیکن عملاً بہت مدت سے اس نے اپنا ازواجی تعلق بھی قائم نہیں کیا اور ناراضگی بھی ہے، قسم بھی نہیں کھائی، اس کی شرعی حیثیت کیا؟ اس کی شرعی 4 مہینے اگر گزر جائیں جی 4 مہینے عربی یعنی قمری، یہ بھی شرط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت اس پر 4 مہینے گزر، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشین ہو گئے تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایلا کیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایلا میں نے کیے ہے، تو کہا کہ وہ تو وقت پورا ہو گیا ہے، تو کہا کہ نہیں ابھی 1 رات باقی ہے شعبان کی، اور ابھی میرے 4 مہینے پورے نہیں ہوئے، اور یہ سمجھتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اپنی بیویوں سے پیار محبت کی زیادہ علامت کا اظہار تھا۔ تو یہاں ایک بات اور نکل آئی، ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص ایلا کرے گا تو ایلا کے اندر اس کی قسم دینا شرط ہے، یا قسم دینا شرط ہے یا ایسے الفاظ کہنا شرط ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہو، محسوس ہو کہ اس نے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ دیا ہے کہ اب تم میرے قریب نہ آؤ یا میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور اس دوران یہ ناراضگی اب اس کی قسم شمار کی جائے گی، بشرطے کہ اس ارادے سے ظاہر ہو۔ اگر اس کا ارادہ نہیں ہے، بعض مرتبہ ناراضگی ہوتی ہے، 4-4 مہینے 5-5 مہینے گھر بیٹھی ہوتی ہے، عورت چلی جاتی ہے اپنے گھروں میں اور ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے، تو کیا اس کو ایلا کہیں گے؟ کیا وہ طلاق بائن ہو جائے گی؟ نہیں، وہ طلاق بائن نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ارادے کو نہیں دیکھا جائے گا، ارادہ جب تک کہ اعلانیہ اظہار نہیں کیا جائے گا کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اس پر 4 مہینے گزر جائیں گے طلاق ہو جائے گی، تب جا کے، اور اگر بغیر اعلان کے، ہاں بغیر اعلان کے، خفی ناراضگی اور کے ساتھ، خفی ناراضگی کی وجہ سے اگر اس نے دوری اختیار کی ہوئی ہے تو اس دوری پر ایلا کا اطلاق نہیں، اطلاق نہیں بالکل ہوگا۔ صحیح۔
جی بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دوبارہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساتھ ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے لے کر 227 تک۔ جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید صاحب، ایک بڑا اہم ایشو ہے آج کے دور کا، اسی تناظر میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خاتون بیوی گھر میں ہے، کسی نے قسم کھا لی اس کے پاس نہ جانے کی، درمیان میں رجوع کر لیا تو کفارہ ہے، وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ اگر وہ مدت گزر گئی جو کلام اللہ نے بیان کی ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر 4 مہینے گزر گئے تو طلاق بائن واقعہ ہو جائے گی، اور جس پر دوبارہ نکاح ہوگا اور گواہوں کی موجودگی میں ہوگا اور نئے حق مہر کے تعین کے ساتھ۔ بے شک۔ ٹھیک ہے جی سر۔ اب جو ایشو ہے آج ہمارے زمانے کا ایک، کہ اکثر لوگ شادی کے بعد باہر چلے جاتے ہیں۔ جی کسی نے 10 دن گزارے، شادی کی 10 دن گزارے اور اس کے بعد باہر چل گیا۔ اور پھر بعض 2 اب کیٹیگریز آتی ہیں ہمارے سامنے مسائل کی۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر باہر چلا جاتا ہے، سال 2 سال کے بعد واپس آتا ہے۔ اب سال 2 سال اس کی بیوی کے ساتھ کوئی مقاربت نہیں رہی فزیکلی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ جو ہمارے زمانے کا آج کے عہد کا یہ ہے کہ خاوند شادی کر کے باہر جا کے مکمل غائب ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو ساری عمر کے لیے معلق چھوڑ دیتے ہیں۔ جی نہ وہ آگے کی رہی نہ پیچھے کی رہی، طلاق بھی نہیں ہوئی، طلاق بھی نہیں دی، وہ نکاح میں بھی ہے لیکن عطا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور میرے سامنے ایک مثال ہے، جی میں جانتا ہوں ایک ایسی خاتون کو کہ وہ اس کے شوہر آج تک واپس آئے ہی نہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے شریعت کا؟ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جی استاد محترم، بڑا ہی اہم سوال ہے آج کے اس زمانے میں، کیونکہ یہ صدائے قرآن سے ہمارا یہ پیغام ضرور پہنچنا چاہیے ان لوگوں تک، کیونکہ لوگ بہت اکثر اس معاملے میں سوال جواب کر رہے ہیں۔ جی جی پہلی بات یہ ہے کہ جو مفتی صاحب نے جو ابھی بتایا، مفتی حسان صاحب نے، کہ الہ کے اندر نیت کا ہونا بھی شرط ہے، اور قسم بالارادہ یعنی اس کا ہونا شرط ہے۔ جی اب ایک شخص جو اس ہے میں وہ یہ تھا کہ اگر کوئی جی قسم کھائے بغیر جی ناراضگی اختیار کر کے آپس میں علیحدگی کر لے تو اس سے الہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ جب تک کوئی ایسا قرینہ یا ایسے الفاظ موجود نہ ہوں صحیح، کہ جس سے اس سے وہ دوری اختیار کر لے، ٹھیک ہے، دوری ایسی جو اس سے اپنے ساتھ ملانے سے روکے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ملانا ایسا ہے کہ جہاں پر وہ اگر کوئی شخص، کوئی میاں اگر بیرون ملک چلا جاتا ہے، یا بعض مرتبہ ایسے یورپ کی کنٹریز ہیں، ملک ہیں جہاں جا کے اس کی وہ مدت وہاں رہنے کی ضروری ہوتی ہے، اور وہ جب تک پورا نہ رہے تو اس وقت تک اس کا واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ جو اثر حدیث ہے، جو آپ کے عمل سے ثابت ہے، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ ایسے گھر تھے جہاں پر آپ گزر رہے تھے تو ان کے گھروں سے آواز آ رہی تھی ان کی بیویوں کی کہ کاش کہ میرا خاوند جلدی لوٹ آئے، اشعار پڑھ رہی تھی۔ ہاں، تو انہوں نے اس بات کا احساس، عورت کی عزت اور عفت اور عصمت کو اتنا بلند رکھا، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے قانون سازی کی، اور جا کے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ مرد جو ہے، عورت جو ہے اپنے میاں کے بغیر کتنی مدت تک گزارا کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہ 3 یا 4 مہینے کی لمٹ کے دوران۔ تو انہوں نے میکسیمم جی انہوں نے اس لیے 4 مہینے کے لفظ کے اندر بھی اس لیے بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اگر قرآن مجید میں اٹھائیں نا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، یہ بھی تو 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو یہ اس لیے جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے، تو ان کی بڑی حکیمانہ الفاظ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سامنے رکھی، اور پھر معاملات کو بھی سامنے رکھ کر سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے کے بعد ان لوگوں کو واپس آنے کا حکم کیا کہ ان کو خاص طور پہ آپ نے جو جی
فوج کی بنیاد رکھی فوج تھی، کی بنیاد، ہاں تو بنیاد فوجیوں کے لیے، فوجیوں کے سپاہیوں کے لیے یہ لازمی کر دیا جی کہ 4 مہینے بعد وہ لازمی گھر لوٹیں گے. گھر لوٹیں گے. اب یہاں یہ ہے کہ اجازت پر موقوف ہے. اگر عورت اس چیز کو اگر اپنے ورع و تقوی میں کوئی حیل نہیں سمجھتی، اور مرد بھی اپنے ورع و تقوی میں وہاں رہ کر اپنی عفت اور عصمت اور اپنی ایمان رکھ کو سکتے اگر قائم رکھ سکتا ہے، تو تب اس اجازت کے ساتھ عورت کا مرد سے دور ہونا کافی مدت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن الا پھر بھی نہیں ہوگا. الا تو نہیں ہوگا. ہاں، الا نہیں ہوگا. الا کے لیے کیونکہ قسم شرط ہے، شرعی طور پر اس میں گناہگار ہوگا، گناہگار وہ ہوگا. سخت گناہگار ہوگا اگر اس نے عورت کے حقوق پامال کیے، یا عورت کی خواہش تھی کہ وہ آئے. لیکن بعض مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص بیرون ملک جا رہا ہے. اس کا جواب مفتی احسان صاحب سے جی لے لیجیے. بیرون ملک اگر کوئی چلا گیا مفتی صاحب اور جا کے واپس لوٹا ہی نہیں، عورت معلق ہے، وہ کیا کرے؟ سب بہت خوبصورت سوال ہے، اور مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے جواب دیا. آپ نے حالات حاضرہ کے حوالے سے سوال کیا ہے، اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہیں. یہ دونوں زندگی کی جو ہے نا، وہ زندگی کو چلانے کے لیے دو پہیے ہیں. یہ زندگی کی گاڑی کے دو یہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں. ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہے، دوسرا ایک کے بغیر ناقص ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ 4 مہینے کی جو مدت بیان کی، 120 دن بنتے ہیں. حضرت عمر نے بھی قانون سازی کی اور قرآن مجید سے بھی مثال دی، اور ایلا میں بھی 4 مہینے. تو لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میاں کو کوشش کرنی چاہیے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائے. پہلی بات، ہمارے ہاں یہ عورتیں پھر اس طرح سے یہ ہوتی ہے کہ اپنی پاکستانی معاشرے کی ویسے خواتین کو ویسے ہی سلام ہے جو اپنی عفت عزت کی حفاظت کرتی ہیں. اور اگر کسی کا شوہر واپس نہیں آ رہا، اور اگر عورت کو اس بات کا بھی جو ہے وہ اس بات کا بھی خوف ہو کہ وہ اپنی جو ہے وہ عفت عصمت نہیں کر سکتی، تو وہ ظاہری بات ہے اس کو علاجگی کا اختیار حاصل ہے. کب جب یہ ہے کہ میاں نہ کہتا ہے کہ میں نہ تمہیں چھوڑوں گا، نہ میں آؤں گا، نہ تمہیں جو ہے وہ لے کر جاؤں گا، نہ کوئی حقوق پورے کروں گا، پھر عورت کو اختیار حاصل. اس میں تھوڑی مفتی صاحب کی بات کی بڑی خوبصورت توجہ بھی آگے بڑھے گی، کیونکہ ایک ٹاپک انہوں نے بڑا اہم مفقود الخبر کا چھیڑی ہے. بہت اچھا ٹاپک ہے، کیونکہ اکثر جیسے آپ شروع میں فرما رہے تھے استاد محترم کہ کچھ لوگ ایسے ہیں نکاح کر کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی خبر گیری ہی نہیں. تو اس لیے علماء، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو حق کے خلا دی ہے. بالکل ایسا ہی، اور یہی حق کے خلا ہے کہ جس کے اوپر وہ جا کے تنسیخ نکاح کرا سکتی ہے، جس میں قاضی کی پنچایت کتنی مدت کے بعد عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا خامند اگر چلا گیا، اس نے خبر ہی نہیں دی جا کر، کئی سال گزر رہے ہیں، دیکھیں اس میں کم سے کم مدت کے بعد خلع کا استغاثہ کر سکتے. 4 سال تک تو علماء کا اس پر 4 سال تک، 4 سال انتظار کرے. 4 سال تک اگر وہ، ہاں البتہ اگر اس کو کسی صورت، آج کل تو مواصلات کا زمانہ ہے، آج کل تو کوئی کمیونیکیشن اتنی مشکل نہیں ہے. اگر وہ گیا ہے تو اس کا ویزا ہوگا، وہ کہاں سے جب ڈپارچر ہوگا، جب آئے گا جائے گا، اس کی ڈیٹیل ساری ارائیول کی، ڈپارچر کی ساری موجود ہوتی ہے. تو میرے خیال میں 4 سال تو اس وقت تھے جس وقت کسی چیز کا تحقیق مشکل تھی. اب اس دور میں جتنی جلدی تحقیق ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ آنا چاہتا ہے نہیں آتا. تو اس لیے علماء نے عدالت کو بھی اختیار دیا ہے کہ ایک تو یہ بات یہ بڑی اہم بات ہے، اسی کے اندر آ رہی ہے. عدالت میں قاضی کو یا اس جج کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان مواصلات کا استعمال کرے، ان کمیونیکیشن کا استعمال کرے، اور وہاں تک اس کی خبر کسی طریقے سے پہنچائے. اگر وہ جواب دے ٹھیک، دوسری دفعہ نوٹس دینے پر جواب دے ٹھیک، تیسری مرتبہ لکھ کے دے، اور اسے کہے کہ اگر اس بار آپ نے جواب نہ دیا کہ بیوی کو رکھنا چاہتے ہو یا بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو پھر یک طرفہ فیصلہ ہو جائے گا. پھر یک طرفہ فیصلہ ہو جائے گا. پھر اس کی مرضی، اجازت ضروری نہیں ہے، وہ اپنا حق خلا لے کر اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں ایک بات امپورٹنٹ ہے، جس طرح مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے، عورت کو بھی خلا کا حق حاصل ہے. 4 سال تو یہ ہے نا کہ اگر ایک میاں کی خبر ہی نہیں ہے، اگر 4 سال سے بھی آپ اس کو اس لحاظ سے اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک عورت جو ہے وہ 1 سال اس نے گزارا کر لیا بغیر شوہر کے، اب شوہر کے بغیر گزارا کر لیا، اب وہ اس کو محسوس ہی ہو رہا ہے. دیکھیں یہ عورت کا حق ہے. عورت پھر قاضی کے پاس جا سکتی ہے کہ بھائی اب یہاں پہ عورت جو ہے وہ اپنی عفت پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہوئے اب وہ چاہتی ہے کہ بھائی میرے پاس میرا مرد ہو، تو اس کو پورا حق حاصل ہے. وہ عدالت کے پاس جا کر یہ بات کر سکتی ہے، یہ ہمارے فقہ میں لکھا ہے. قاضی کو بتا سکتی ہے کہ بھائی میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو لہٰذا جو ہے نا اب اس کا فیصلہ کیا جائے. تو یہ عورت کا حق ہے کہ اس میں اور عدالت جو ہے جانبین کو بلا کر شرائط پوری کی پوری جو شرعی شرائط جو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں خلو کی، نہ کہ آج کل کے جدید خلے کی. بالکل جدید خلے کی نہیں، جو خلے کی صحیح شرعی تعبیرات ہیں اس کے مطابق دونوں میاں بیوی کو باقاعدہ اس کے حوالے سے جو ہے پابند کیا جائے گا. اور اگر ایک شوہر جو ہے وہ آپ نے ایک نئی بات کر دی ہے کہ جو آج کے دور میں خلا کی جو صحیح تعبیرات ہیں، اب ہم پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آپ نے عین آخر پہ ایک بات کر دی جس کی وضاحت بڑی ضروری ہے، لیکن آئندہ کسی پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس کو موضوع بنائیں گے. ناظرین کرام، بہت اہم باتیں تھیں اور نئی انفارمیشن تھی
فقہ کی روشنی میں، قانون کی روشنی میں، اور یہی صدائے قرآن کا مقصد تھا کہ آپ تک یہ صدا پہنچنی چاہیے، تاکہ کل کو اللہ کی عدالت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ الہ العالمین میں بڑا مصروف تھا، الہ العالمین آپ کا کلام اللہ عربی زبان میں تھا۔ یہ ایکسکیوزز ہیں نا ہمارے، اور کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ الہ العالمین میرا تو زندگی کا پروفیشن ہی اور تھا، میں تو یہ کلام اللہ میں باتیں نہیں سن سکا، نہیں پڑھ سکا، مجھے فرصت ہی نہیں تھی، میں نے MBA کیا تھا، میرا سبجیکٹ ہی اور تھا۔ یہ کوئی صرف کلام اللہ جو ہے ناظرین کرام، یہ صرف اور صرف کیا MA اسلامیات والوں کے لیے نہیں ہے، MA عربک والوں کے لیے نہیں ہے، درس نظامی کے علماء کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مساجد کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کلام اللہ ہر گھر کے ہر فرد کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے آج عدالت میں کوئی شخص یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا جسٹس کے سامنے، عدالت کے سامنے، کہ مسٹر جسٹس میں مانتا ہوں مجھ سے یہ قتل ہو گیا، لیکن چونکہ آپ کی قانون کی کتاب انگریزی میں تھی تو میں انگریزی نہیں جانتا تھا، لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے۔ اس بنیاد پہ ناظرین کرام اس کو معاف نہیں کیا جائے بے گا شک۔ کہ قانون کی کتاب انگریزی میں تھی۔ کل کو اللہ کی عدالت میں اگر کوئی یہ ایکسکیوز پیش کرتا ہے کہ الہ العالمین میں تو انگریزی میں میری ساری سٹڈی تھی، میری زندگی گزری ہی ساری اس زبان میں تھی، لہٰذا آپ کی کتاب عربی زبان میں تھی، میں اس کو نہیں پڑھ سکا، لہٰذا میری زندگی گناہوں سے آلودہ رہی، میں مانتا ہوں، لیکن مجھے معاف کر دیا جائے۔ ناظرین کرام اس بنیاد پہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ صحیح۔ ایک آفاقی اصول ہے، اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ قانون کا نہ جاننا جرم کرنے کا جواز نہیں ہوا کرتا۔ ویری گڈ۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قانون کا نہیں پتا تھا اور لہٰذا میں نے قتل کر دیا، مجھے معاف کر دیا جائے، نہیں، سزا مل کے رہے گی۔ اسی طرح اللہ کی عدالت میں بھی ناظرین کرام یہ ایکسکیوز نہیں پیش کیا جا سکے گا کہ الہ العالمین مجھے معلوم نہیں تھا کہ قرآن میں یہ لکھا تھا۔ تو ناظرین کرام صدائے قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور یہ پیغام ہے، اور بڑے آسان الفاظ میں آپ کی زبان میں بات ہو رہی ہے، عربی زبان میں بھی بات نہیں ہو رہی، انگریزی میں بھی نہیں ہو رہی۔ ناظرین کرام اس وطن میں رہتے ہوئے اس وطن کی زبان میں بات ہو رہی ہے، اور ٹھیک ہے باقی تمام ممالک میں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، لہٰذا جس طرح انسان سیکھنے کے لیے دوسری زبانوں کو بھی سیکھتا ہے، تو یہ دعوت قرآن کریم بھی دیتا ہے کہ اگر اس بات کو، قرآن کی آواز کو، قرآن کی صدا کو سیکھنا ہے تو تمہاری اپنی زبانوں میں بھی اس کے تراجم موجود ہیں، تم اٹھا کے دیکھ لو۔ لہٰذا صدائے قرآن کا ناظرین کرام مقصد یہی ہے کہ جو اندر اس کی تعبیرات ہیں، اس کی تشریحات ہیں، وہ بھی آپ تک پہنچا دی جائیں۔ ناظرین کرام وقت ہوا ہے آخر میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن کے تناظر میں میں پچھلے کئی پروگراموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفات کے اعتبار سے اور آپ کے تخصصات رسالت کے اعتبار سے اور امتیازات نبوت کے اعتبار سے چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ باقی تمام انبیاء پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی عنایات کی بارش کی، اپنی رحمتوں کی بارش کی، اپنے احسانات کی بارش کی، لیکن جو بارش کا انداز ختم المرسلین کے لیے ہے ناظرین کرام وہ اور کسی نبی یا رسول کے حصے میں نہیں آیا۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلام اللہ گواہی دیتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مختلف مواقع پر جب ان کو معجزات عطا کیے، جب ان کو ہم نے مختلف قسم کی نشانیاں عطا کی، تو روح القدس سے ان کی مدد کی جاتی رہی۔ اور جب ناظرین کرام باری آتی ہے ختم المرسلین کی، تو اللہ رب العزت قرآن کریم کی سورہ انفال آیت نمبر 62 میں ایسے گواہی دیتے ہیں هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اللہ نے اپنی تائید سے آپ کی مدد اور نصرت کی۔ باقی انبیاء کی مدد اور نصرت ہوتی رہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، روح القدس کے ذریعے سے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے آپ کی مدد کی، میری ذات نے آپ کی مدد کی۔ سبحان اللہ۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظرین کرام اعزاز دیکھیے گا کہ اللہ خود آپ کے ہمراہی بن جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ بہت خیال رکھیے اپنا۔ اللہ حافظ۔